पार्लियामेंट ने तारीखी कानून साजी की, जिन्होंने जमहूरियत को कामयाब शुरू किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। कल हमने बात की थी नाजरीन बजट पर, ताज़ा बजट आया था। आज हमारे साथ खुशकिस्मती से अपोजिशन लीडर जो सेनेट में हैं, सेनेटर इसहाक डार साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसहाक डार साहब का ये पहला इंटरव्यू है बजट के आने के बाद। डार साहब वेरी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच जी। अच्छा डार साहब ये बताइएगा, ये हमें समझ नहीं आई कि आपने अपनी पार्टी को, जब पार्टी ने कल जाके नेशनल असेंबली में हाय हाय के नारे लगाए, आपने उनको नहीं समझाया कि ये मसला बजट का बड़ा संजीदा है, इसको तरीके से हैंडल करें, और ये कहना कि जो अवाम की जो आहो बका है वो हम लेकर आए और इस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अवाम में और नेशनल असेंबली में, ये कोई मुनासिब बात थी? मैं समझता हूँ कि ये आप इस एंगल से अगर देखें नसीम के, पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, ये अब इस हुकूमत का आखिरी मौका था और 5वां बजट था। और पाकिस्तान जो इस वक्त पहले 8 साल मुशर्रफ दौर और उसके बाद फिर अभी 4 साल एक जमहूरियत का दौर जो था, वो बदकिस्मती पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा साबित नज़र नहीं आ रहा। जो मसाइल हैं अगर आप 4 साल के देखें तो उसमें सीरियस मसाइल हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी पाकिस्तान की अवाम इसमें बिलबिला रही है। ये एक दिन में तो नहीं बना, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। इसी तरह हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में 60 साल में लोएस्ट है। हमारी जो सेविंग्स हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में लोएस्ट हैं। हमारे जो जीडीपी टैक्स जीडीपी रेशो है वो अभी भी सिंगल डिजिट पे है, 9% से ऊपर है, जबकि ये 1999 में ये करीबन 14% से ज़रा कम थी। इसी तरह हमारी जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारा जो पब्लिक डेट है, ये वो इश्यूज़ हैं जिसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। अब ये आखिरी बजट है और उन्होंने, आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि उन्होंने कहा कि हम तमाम फिस्कल जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो अहदाफ जो हैं, हमारे टारगेट्स, हम उनको अचीव करने में नाकाम हो गए हैं। ये किसी भी महज़ब दुनिया में जब 4 साल के अरसे में आप ईयर आफ्टर ईयर ये अहदाफ, बजटरी अहदाफ जो हैं वो नाकाम हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो वैसे ही उस हुकूमत को चाहिए कि वो नए इंतखाबात करवा के तो आवाम को मौका दे के उनका मसाइल कौन हल करेगा। अब ये अगर आप लो इन्वेस्टमेंट, अगर आप इजाजत दें और कह लूँ, जी 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 जी, मैं सिर्फ एक सेंटेंस, मैं आपको सिर्फ यानी प्योर ऑनेस्टी के साथ एक चीज़ को मैं आपको पाकिस्तान की पिक्चर पेश कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट इस तरह लोएस्ट हो, और ये करीबन 12.5% है, 22.5% होती थी नॉर्मली, ये इन्वेस्टमेंट इतनी लो हो और फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन हो, यानी फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को मैं छोटी बात नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जो आप बजट रखते हैं, बजट का मकसद ही होता है डिसिप्लिन, कि आप उसमें 1-2% तो वेरिएशन हो सकती है। जिस मुल्क में पिछले साल का भी 20% के करीब हमारे अखराजात अपने जो बजटेड से उससे ज़्यादा हुए, आज भी जो हमारे पास सप्लीमेंट्री ग्रांट की कॉपीज़ मिली हैं, मैंने शाम कैलकुलेट जो किया है, वो उसमें दोबारा 19% के करीब हमने खर्चे अखराजात ज़्यादा किए। तो अगर ये दोनों चीज़ें फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, देखिए आपने जो निशानदेही की मसाइल की, इसके खैर बहुत से सवालात उठते हैं। सबसे पहले तो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है, और आपने कहा कि करंट डेफिसिट है, अकाउंट डेफिसिट है, आपने एनर्जी की बात की। मुझे ये बताइए कि क्या बेहतर ना होता कि आपकी पार्टी अंदर जाती, जब आपके मेंबरान नेशनल असेंबली में, तो वो लेके जाते कि जी ये ऑल्टरनेटिव है और ये ऑल्टरनेटिव ये आप कर सकते थे, आपने ये क्यों नहीं किया? नसीम, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, ये हम 4 साल से तो यही काम कर रहे हैं। फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना किस चीज़ से सुन रहे हैं हम लोग? आप लोग भी हमारी रेटिंग कम से कम हमें दिखाते हैं कि हम अनपॉपुलर हो रहे हैं। 4 साल से तो यही काम किया। और यू नो मी पर्सनली कि मेरी क्या अप्रोच होती है कि एनएफसी अवार्ड हो, 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, 20वीं तरमीम हो, और पीएमएलएन की लीडरशिप की इजाजत से मैं पूरी कॉर्पोरेट
نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن دیکھیں نا یہ اس طرح یہ لاتے جا کے اسٹرکچر ریفارمز چیخنے لاتے چلانے نا، سے تو ریٹنگ نہیں بڑھتی پولیٹیکل. نہیں میری بات سنیں، دیکھیں یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی مستقبل کا معاملہ ہے. یہ 3,000 ارب سے جو اس ملک کے جو قرضے تھے وہ مشرف صاحب نے 8 سال میں اس کو ڈبل کیا 6,000 بلین پہ، انہوں نے 4 سال میں 12,000 بلین کراس کر دیا. آپ مجھے کوئی انڈیکیٹر میرے سے بات کر لیں تو کیا یہ وہ اچھا دیکھیں نا، میں نہ ماننے والی پالیسی ہو. میں سمجھ گئی جی، لیکن یہ بتائیے کہ دیکھیں ان کا جو کیس ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی بین الاقوامی صورتحال دیکھیں، آئل کی پرائسز دیکھیں، دنیا میں ریسیشن دیکھیں، بجلی کا جو مسئلہ ہے یہ ہم نے تو نہیں بنایا، اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے پاس جو اس وقت ایک طرف ہم نے چھوٹ دینی ہے پبلک کو، جس کے نتیجے میں ہمیں سبسڈیز دینی پڑ رہی ہیں، اور سبسڈیز پر آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1 بلین تو روز کی بجلی پر ہی سبسڈی جا رہی ہے، آئل پر الگ جا رہی ہے. تو ان کا بھی جو کیس ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، پھر دس اے فیلئر آف اے گورنمنٹ اف دے آر انیبل ٹو مینیج این اکانومی. تو اس کسی بھی حکومت ہو، چاہے ہماری بھی ہو، اگر آپ دیکھیں یہ ہم نے 4 سال گوا دیے ہیں، ہماری گڈ گورننس نہیں ہے، ہم اخراجات سے زیادہ ہم نے جو ہمارے اخراجات ہیں وہ آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں. آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے، قریباً 2500 بلین کا جو تھا مشرف صاحب کے زمانے میں آمدنی اور اخراجات کا خسارہ قرضے لے کے پورا کیا گیا. انہوں نے صرف 4 سال میں 4,500 ارب صرف ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جب وہ کام کر کے دکھاتے، وہ میجرز لیتے، میں سب سے پہلے اس کو سپورٹ کرتا. وہ انہوں نے کوئی میجر لیا ہی نہیں. اب بزنس لے لیں. آپ نے ابھی کہا کہ جی وہ کہتے ہیں گلوبل اکنامک کرائسس ہیں. اب آپ جہاں امریکہ اور ویسٹ اور سارا دیکھیں، یو کے میں تھوڑا سا ڈبلیو ٹائپ کی وہ ریکوری ہو رہی ہے، لیکن بہت سی کنٹری نے وی شیپ ریکوری کی ہے. لیکن انہوں نے جب دنیا 0 سے 1% اور 2% انٹرسٹ ریٹ بزنس کمیونٹی کو دے رہی تھی، یہ اس وقت بھی 16-17% پہ رہے، اور آج بھی ان کا یہی حال ہے. یعنی پاکستان کی انرجی کے حوالے سے 2007-2012 کا پلان تھا کہ 11,500 میگا واٹ ایڈ ہوگی، وہ 3,500 ہوئی ہے. آج چیخو پکار، چاہے بزنس ہو، چاہے انڈسٹری ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، اسی لیے کر رہا ہے. آپ دوسرے جو لیکن بجلی کا غور کریں گی، بزنس کو اپنے فرینڈلی بنا دیا. لوگ اپنے بزنس شفٹ کر رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، ٹرکی جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ جا رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے آپ کی ڈومیسٹک سیونگز بہت کم ہو گئی ہے، اسی لیے آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے. ڈار صاحب، آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت تھی اور انہوں نے جی ایس ٹی لگانے کی کوشش کی، اور آپ کو معلوم ہے لبرٹی مارکیٹ بند ہو گئی، ڈنڈے لے کے باہر نکل آئے دکاندار، اور پھر شہباز شریف صاحب کو بیک آف کرنا پڑا. جنرل مشرف نے کوشش کی، ان کو بیک آف کرنا پڑا. تو یہ جو سیاسی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آپ کو غلطی لگ رہی ہے. جی ایس ٹی آن سروسز ہم نے لگایا تھا، میں نے فائنانس منسٹر کے طور پہ لگایا تھا، وہ امپلیمنٹ ہوا تھا. ایگریکلچر ٹیکس میں نے انٹروڈیوس کیا تھا 4 صوبوں میں، جس وقت بہت پولیٹیکل پارٹی چیمپئن بنی ہوئی ہیں. آج بھی آپ کے ملک میں آئین کے مطابق چونکہ صوبوں کا حق ہے، ایگریکلچر کے اوپر انکم ٹیکس کا لا موجود ہے. لیکن ہماری حکومت، میں تو آپ کو پتا کہ میرا بجٹ جون 99 کا تھا، اس سے پہلے میں نے یہ تمام میجرز لیے تھے پینفل، اور اس کے بعد کو ہو گیا، اور پھر وہ تمام معاملات کو چوپٹ کر دیے گئے آنے والی ڈکٹیٹرشپ نے اپنی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے چکر میں. جب آپ کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی آواز ملا کے حکومت نہیں کام کرنے کے لیے تیار. کس نے دیا تھا میثاق پاکستان کا ایک پرپوزل آج سے 1 سال پہلے، جس میں کہا تھا سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اکنامک پالیسی بنائیں، فورن پالیسی بنائیں، سوشل پالیسی بنائیں، آپ میڈیا پالیسی بنائیں، ہر چیزیں بیٹھ کے تیار ہیں. سارے کرٹیسزم آگے جی تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ انوائٹ کر رہے ہیں، یہ تو غالباً جوڈیشری کو انوائٹ کر رہے ہیں، یہ میاں نواز شریف تو شاید آرمی کو انوائٹ کر. بھئی وہ پاکستانی تھے. ایک روڈ میپ بننا چاہیے اور کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، چاہے ہماری حکومت ہو، ان کی ہو یا کسی اور کی ہو. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دوسرے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی.
جی ٹیکسوں کی تنقید بہت چوری، ہو رہی ہے اس ملک میں کرپشن، اس ملک میں اسکیم جو ہوئے پچھلے 4 سال میں، دیٹ ایڈ اپ ٹو 8,000 بلین. لیکن ڈار صاحب دیکھیے آپ نے بہت سی باتیں کہیں، اگر آپ کی جو حکومت ہے پنجاب میں اس کی طرف جائیں تو پنجاب میں گورننس کی کرائسس، پنجاب میں کوئی بجٹری جو سچویشن ہے وہ کوئی بہت بہتر تو اس سے نہیں ہے، جو مہنگائی ہے. نہیں جی آپ مہنگائی کا بتائیں نا. نہیں مہنگائی کا بتائیں نا، مہنگائی کا بتائیں. پنجاب میں بجٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ میری عرض سنیں، پنجاب میں بجٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ واٹ از دا پرابلم ود بجٹ؟ کہ وہ غریبوں کو وہ لیپ ٹاپ دیتے ہیں غریب سٹوڈنٹس کو، وہاں وظائف دیتے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں میرٹ کے اوپر، وہاں وہ غریب لوگوں کے لیے ایچسن کالج جیسے اسکول بناتے ہیں ریموٹ ایریاز میں، وہ صدرن پنجاب میں پروگرس کر رہے ہیں، اور وہاں صدرن پنجاب میں 33% آبادی کے لحاظ سے 40% وہاں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، آپ اس پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے میرا بسیں خیال ہے چلا رہے ہیں. نہیں اس نہیں اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں نہیں آپ ناراض اس میں نہ ہو. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں نہیں میں ناراض نہیں ہوں، میں تو آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے نہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیے جو سکولز کی بات ہے وہ ہمیشہ ایک آرگیومنٹ رہتی ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے گروہ پر زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر ہم گروپ پر جو آپ بجٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو آئی تھنک ابھی ہم نیشنل سے ایک دم سے صوبے پہ آ گئے ہیں. میں تیار ہوں اس کے لیے. نہیں میں آپ کو بتاؤں کیوں، نہیں میں آپ کو بتاؤں، نہیں وجہ آپ کو ڈار صاحب وجہ بتاتے ہیں کیوں. کیونکہ دیکھیے ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا ایز اپوزیشن لیڈر، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو تنقید ہے لوگوں تک جائے. لیکن پھر سوال تو ضرور اٹھتا ہے، اور یہ ہم پہلی مرتبہ نہیں اٹھا رہے، کہ جی آپ کے پاس جو صوبہ ہے اس کی آپ نے فائنینشل ہیلتھ، اس کی بجٹری، اس کی گورننس کیسی رکھی؟ کیونکہ اگر آپ بہت اچھی بیسٹ ون آف دا بیسٹ گورننس ان اینی صوبہ. مجھے چھوڑیں. اب دیکھیں آپ نے سنی سنائی ایک چیز جو پہلے سال ٹھیک تھی کہ جی پنجاب کا صوبہ ریڈ میں اوور ڈرافٹ میں چلا گیا تھا. اس کی وجہ فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی تھی کہ انہوں نے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے مئی کے اینڈ تک 2008 میں کہتے رہے، 2009 تک کہتے رہے کہ ہم آپ کو جو ریونیو پروجیکٹ ہوئے ہیں وہ ہم اکٹھے کریں گے، آپ کو شیئر دیں گے. اور آخری ہفتے میں جا کے انہوں نے کہہ دیا سوری ہم اکٹھے نہیں کر سکے. 33 بلین کی پنجاب کو وہ ہٹ پڑی. میاں شہباز شریف عادتاً فل فلیج اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام میں لگے رہے. ان کے بھروسے پہ ہماری پارٹی اور ہماری حکومت نے، پنجاب والی حکومت نے سوچا کہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے، ٹرسٹ دیئر ورڈ، یہ پیسے دیں گے. 33 بلین کی وہ پرابلم ہوئی. غازی بروتا کے انہوں نے 4 بلین 37 بلین ہو گئے. 4 بلین اور ان کی دوسری پیمنٹ 41 بلین کو اوور ڈرافٹ ہوا، جس میں 31 بلین پے ہو چکا بائی دی وے. اس کے بعد میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پبلکل آن ایئر، ہم ہمیشہ اپنا بجٹ شیڈو بجٹ ساتھ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو کہتے ہیں یہ پورا نہیں کریں گے، یہ اپنی جو فگر دیتے ہیں یہ آخر میں جا کے ہمیں پھر نہ. اس کے بعد پچھلے 3 سال میں ایوری ایئر وی آر ان گرین، وی آر ناٹ ان اوور ڈرافٹ. تو یہ میں آپ اب چیک کروا لیں. تو میں پنجاب کے بجٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غریبوں کے لیے بسیں ہیں، اگر بچیوں کے لیے بسیں ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اتنا بڑے ملک کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے 200-250 بلین. پنجاب کا بجٹ ماشاءاللہ ترقیاتی بجٹ وہ جو ہے وہ 200 بلین کے قریب ہے. تو از اٹ ناٹ اے پرفارمنس؟ اور اگر کہاں کوئی شفافیت میں اگر کوئی کمی بیچے تو تنقید رہی ہے آپ کی. جی سستی روٹی پہ کہا گیا بلینز، اور وہ میں نے کہا سستی روٹی کے پروجیکٹ پر آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں نسیم، اس ملک میں جب 300 ارب کے بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے جاگیردار جب قرضے کھا جاتے ہیں پبلک فنڈ سے اور قرضے رائٹ آف ہوتے ہیں، اور ہم 10 پوائنٹ ایجنڈا میں 2-2.5 سال سے لگے ہوئے کو ریکور کریں، اس وقت کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب غریب کے لیے سستی روٹی، ایک مزدور کے لیے یا اس کے لیے آپ سبسیڈائز کرتے ہیں کہ اگر وہ چند بلین اس میں خرچ ہوئے ہیں تو وہ آج تک لوگ ان کو تکلیف ہے کہ جی یہ تندور میں جھونک دیے، یہ غریب کے پیٹ میں روٹی گئی ہے. بھائی آپ نہیں 500 ارب کی سبسڈی 600 ارب کی دے رہے، اس سال بھی 200 قریباً 30 ارب بلین سبسڈی انہوں نے پرووائڈ کی ہے. تو کیا عوام کے لیے ہے نا؟ تو وہ بھی عوام کے لیے ہے. کیا وہ کوئی پی ایم ایل این وہ روٹی کھا جاتی ہے سستی روٹی لے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراضات با اعتراضات ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور اس میں کوئی پاکستان کی غربت کا وہ حال ہے کہ اگر $2 اے ڈے
آج ڈیفینیشن آپ لیں، اور اب میں 6 سال سے پکار رہا ہوں، انٹرنیشنل اداروں نے اس کو مان لیا ہے کہ $1 از ناٹ دا رائٹ ڈیفینیشن ناؤ، اس کی پرچیزنگ پاور پیرٹی کم ہو چکی ہے. اگر وہ لیں تو پاکستان کی 75% آبادی آپ کو تکلیف ہوگی سن کے آج $2 ڈے سے کم پہ گزارا کر رہی ہے، $7,000 مہینے سے کم پہ ان کی آمدنی ہے. بے شک. اور پاورٹی، جی، اور جو پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں لوگ زیادہ. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ پنجاب کے حوالے سے کہا جاتا، جی نہیں، پنجاب کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لاہور سے باہر نہیں ہوئی، یہ تنقید جو ہوتی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ ایگریکلچر کو جو دینی چاہیے سپورٹ پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی. اگر اکانومی پہ بات کریں، مینجمنٹ پہ بات کریں، تو یہ جو دو چیزیں اس پر آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں فیکچول جواب دوں گا. ٹریکٹرز سبسیڈائز پچھلے سال بھی دیے گئے، ابھی پھر قریباً 20,000 ٹریکٹرز دیے جا رہے ہیں، اس پہ سبسڈی دی جا رہی ہے $1,00,000. اور جو ٹریکٹر ہے، جو غریب کسان ہے، اگر زیادہ وہ ایپلیکینٹ ہوں گے تو تھرو ٹرانسپیرنٹ بیلنٹ آپ کے میڈیا کے موجودگی میں ہوتے ہیں، وہ ہوگا اور وہ ٹریکٹر دیے جائیں گے. جہاں تک کھاد ان کی دوسرا مین انگریڈینٹ ہے، وہ اس کی اکوپمنٹ ہے، اس کو کھاد چاہیے. وہ کھاد فیڈرل گورنمنٹ آج بھی اس کا سبجیکٹ ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کی انڈسٹریز منسٹریز کے انڈر ہے، اور وہی پرچیز کرتی ہے، وہی خریدتی ہے، وہی اس کو سیل کرتی ہے، اور وہی اس کو سبسیڈائز کرتی ہے اگر کرنا ہو. یہ آج بھی یہ سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، ایون آفٹر 18 امینڈمنٹ. تو آپ بالکل زراعت کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. میں آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں، ہم نے سب سے بڑی مسٹیک کی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں. ہمیں ایک ونڈو ملی تھی کہ ہم اپنی ریئل سیکٹر جو ہے مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر کو ہم سٹرونگ کر لیں. ہم چلے گئے اس وقت کنزیومر آئٹمز کے اوپر کہ جی اتنے موبائل بنائیں گے، اتنے ہم فریج بنائیں گے، اتنے ایئر کنڈیشنر بنائیں گے. وہ چیزیں بعد کی بات ہوتی ہے. وی آر ناٹ کمپیٹیٹیو. ہماری لوکل ڈیمانڈ میٹ ہوگی، اس کے بعد ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہماری کاسٹ بہت زیادہ پروڈکشن کی، تو اس لیے ہم نے وہ اپرچونٹی لوز کی. ابھی بھی ہمیں اسی طرف ہی جانا ہے کہ ایگریکلچر کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، ہمیں مینوفیکچرنگ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، اس کو سٹرونگ کرنے کی ہمارا ضرورت سیکٹر. ناظرین، اس وقت ہم بریک لیتے ہیں. بات ہو رہی ہے بجٹ پر، اور حکومت کیا بہتر کر سکتی تھی اور کیا کمزوریاں اس بجٹ میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ بجٹ کو بہتر بنایا جا سکتا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی کل ہمارے پروگرام میں ثاقب شیرانی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹیکس بیس جو بڑھانے کی ہم نے کوشش کی، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس پورا نادرا سے ڈیٹا آیا، اس میں انہوں نے کہا 3 شہروں میں ہی کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جن پر ٹیکس لاگو ہو سکتا تھا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی بیسس پہ. انہوں نے پورا فارمولا سمجھایا. انہوں نے کہا لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا فارمولا ہے وہ اپنایا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کوئی بھی آپ جماعت لے لیں، ہر جماعت جو ہے وہ پیسے والے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو کیا آپ نے اس طرح کے کوئی فارمولے پہ آپ نے پی ایم ایل این نے سوچا ہے کہ ٹیکس بیس کو کس طرح سے بڑھایا جائے؟ کیونکہ یہ تو بات صحیح ہے، جن کے پاس اربوں روپیہ ہے وہ تو ٹیکس نہیں دیتے. میں 2 چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 13 مئی 2008 کو جب فائنانس منسٹری چھوڑنی پڑی، آپ کو پتہ 30 اپریل 2008 کٹ آف ڈیٹ تھی، 1 مہینے کے لیے ہم گئے تھے. لیکن میں 11 مئی 2008 کو پبلک ریکارڈ پہ ہوں نیشنل لائبریری ان اسلام آباد کہ ہمیں اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے، ہمیں اس کو بیک ٹو 14-15% پہ لے کے جانا ہے. اگر آج آپ 2-3 سال کی محنت کر کے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی آپ دوبارہ 15% پہ لے جائیں، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا، آپ نئے قرضے لینے بند کر دیں گے، آپ کا 1100-1200 ارب آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی. ہمیں یہی چاہیے. اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. ایک میں نے یہ کہا تھا، اور میں اس کے لیے میں نے میجرز بھی بتائے تھے. ایک میں نے سٹاک چینج کے گینز پہ بات کی تھی، ایک میں نے اور بات کی تھی. میں اس لیے کہنا چاہتا لوگ گھبرا جاتے ہیں. مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں وہ کام ضرور کروں گا. 1-2 سال کے بعد ہوا. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ میرے کہنے کے بعد لوگوں نے ڈیل کی. اب میں کیا کہوں کسی کو؟ 2 ارب روپے کی مارکیٹ نیوز ہے کہ 2 سال کی ایگزمپشن پھر دی گئی، اور میرے جانے کے بعد 2 سال وہ ٹیکس نہیں لگا. اور پچھلے سال اگر میں پچھلے سے پچھلے میں پبلک نہ جاتا اور میں فائنانس کمیٹی میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ نہیں لگا تو میں چلا جاؤں گا، پھر میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ جا کے میں نے پبلک کر دیا، اس کے بعد وہ ٹیکس لگا. پاکستان میں کیپیسٹی ہے. پاکستان میں ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز، جیسے آپ نے کہا کہ جب ہلری کلنٹن کہتی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ تو پیسے نہیں دیتے، ہم اپنے پیسے کیوں آپ کو دیں؟ تو بالکل ہمیں پہلے اپنا، اس میں بہت پاکستان میں پوٹینشل ہے،
لیکن لوگ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل ٹیکس کس لیے دیتے ہیں کہ ان کو وہ لائف، ان کی لائف اینڈ پراپرٹی کی سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، ان کے لیے آپ کی یوٹیلیٹیز، ان کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نہیں دے رہے. اور ہمیں بالکل ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا. 19 کروڑ کی آبادی قریباً ہے اور ہمارے 30 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، جس میں سے قریباً 15 لاکھ ریئل ٹیکس پیئر ہیں، باقی رجسٹرڈ ہے 30 لاکھ. تو اس کو بڑھانا پڑے گا. لیکن اب جو فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہم میجرز نہیں لے سکتے کہ وہ الیکشن ایئر ہے، او بھائی جان آپ سینٹ میں بیٹھے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ لیں میئر، کیا پرابلم ہوگی؟ لیکن ہی واز ناٹ نہیں، الاؤڈ میرا ٹو. خیال ہے وہ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، وہ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، وہ تو پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں اور اپنے میرا لیے خیال ہے نہیں کہہ رہے، پاکستان مجھے کی پتا ہے. سیاست، نہیں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہے، پھر چھوڑ کے چلے جائیں نا. میں ان کی جگہ پہ تو چھوڑ دیتا. میں کہتا خدا حافظ. اگر میں فائنانس منسٹر ہوں تو جو میئر لینے چاہیے وہ لیں گے آپ. میں آپ کو آپ نے کمٹمنٹ کے کون سے ساتھ یہ ٹف کہہ سکتا میجرز لے ہوں. لیے تھے ڈار صاحب الیکشن ایئر؟ تو نہیں خیر آپ کا تو الیکشن ایئر سے اور پہلے ہی آپ لوگ گھر آپ چلے مجھے گئے، نہیں تو بتائیں. نہیں میں عرض کروں کہ یہ نسیم دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم. اگر ہم جون 2008 کے بجٹ میں اپنے کوریکٹیو میئر لے لیتے، اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو صحیح درست پہ لے آتے، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. وہ تکلیف دہ ہوتا، لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے. آج آپ 2-4 ہزار میگا واٹ، میں ابھی آپ کو شارٹ ٹرم پلان دے سکتا ہوں انرجی کا کہ آپ 6,000 میگا واٹ ایڈ کر سکتے ہیں 1 سال کے اندر، لیکن پولیٹیکل ول کدھر ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو ہم نے آپ بالکل، کو میں سمجھتا ایڈ ہوں کرنے کی ضرورت ہے ڈار صاحب، انرجی پہ آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو جو آپ کے پاس کیپیسٹی ہے اس کو چالو کرنے کی ضرورت ہے؟ انرجی پہ دیکھیں تو آپ کا کور ایشو سرکولر ڈیٹ. دونوں چیزوں، وہ بھی آپ، میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے نسیم. بات یہ ہے کہ جب آپ سرکولر ڈیٹ کریں گے تو آپ کی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہوگی نا استعمال. آپ نیا پروجیکٹ تو نہیں لگا رہے. جب آپ سرکولر ڈیٹ دیں گے، بالکل بالکل. ایکسپرٹس 2500 میگا واٹ کہتے ہیں، میں 1500 اس کو لیتا ہوں. جب آپ کے ملک میں جو آپ کا گنے کا جو پھوک ہے، بگاس جسے کہتے ہیں، جو آپ جلائیں گے دوسرے ملکوں میں اسے بجلی پیدا کریں گے، اور آپ اگر اس کو ایک اپ فرنٹ پالیسی ٹیرف کی نہیں دیں گے، جو ہم پنجاب حکومت سے کئی دفعہ، میں اس کمیٹی کا کنوینر ہوں پنجاب کی حکومت کی طرف سے، کئی دفعہ لکھ چکے، سی سی آئی میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو اب آپ اس کو اپ فرنٹ ٹیرف دیں گے، آپ کو 1000 میگا واٹ وہاں سے مل سکتی ہے. آپ اگر نندی پور جیسا پروجیکٹ قریباً 450 میگا واٹ کا، جس میں آپ کی ٹرف وار ہے لیگل لا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس منسٹری کی فار دا لاسٹ 2 ایئرز، اور آپ کا سول سٹرکچر کھڑا ہے، آپ ان کی مشینری آ کے رسٹ ہو رہی ہے، اس کو زنگ لگ رہا ہے کراچی پورٹ پر، اور $80 ملین کے وہ چائنیز کنسٹرکشن کمپنی ڈیمیجز کلیم کر چکی ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے؟ آپ اگر وہ پروجیکٹ ہو چکا ہوتا تو آپ کو اگلا چیچو کے ملیہ تھا 500 میگا واٹ کا. آپ یہ چند چیزیں کریں، آپ کو قریباً 6000 میگا واٹ جو ہے، آپ اپنا کئی آپ کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو 20% ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں پبلک سیکٹر میں، آپ اس کو ڈائیورٹ کریں. آپ اس کو ان پرائیویٹ سیکٹر کے ان یونٹس کو دیں جہاں آپ کو 60 سے 70% ایفیشنسی ملتی ہے. کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، آپ کو 500 میگا واٹ وہ مل جاتا ہے. اگر پولیٹیکل ول ہو، اگر کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیا پروجیکٹ لگانا ہے آپ نے. نئے پروجیکٹ تو ہمارے پاس 100,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اس ملک میں ہائیڈرو کی. ہماری پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 30% ہماری تھرمل ہوتی تھی، 70% ہائیڈل ہوتی تھی، اور 70-30 کا ہم نے الٹ کر دیا ہے پچھلے 12-15 سال میں. اب 30% جو ہے وہ ہائیڈل رہ گئی، 70% تھرمل ہے. اور میں نہیں کہتا، وہ آپ نے بھی دیکھا کہ کیا حال ہوا ہے، آئی پی پیز کا کیا حال ہوا تھا، اور آر پی پی ابھی رینٹل پاور کا کیا پروجیکٹ کا کیا حال ہوا ہے. یہ ہم جی ہاں، بالکل خیر وہ تو ڈائریکشن نہیں ابھی لے رہے. سپریم کورٹ میں ڈسکشن میں نہیں. دیکھیں نا، آپ اتنی تنقید کریں، لیکن حکومت کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ جی میں ہم تنقید نے نہیں، میں تو یہ مشورہ بڑا دے رہا ایک ہوں. میں تو نہیں نسیم، مشورہ میں نہیں، تو میں مشورہ دے رہا ہوں، میں جی تنقید تو نہیں کر رہا. میں جی تنقید تو نہیں کر رہا، میں تو نہیں مشورہ نہیں دے رہا ہوں. تنقید I بھی hope کریں، somebody یہ is ہم نہیں listening کہہ to رہے me. تنقید منع جی، لیکن جی یہ بتائیے کہ ٹیکس کلیکشن پہ حکومت کہتی ہے کہ تاریخ میں، فائنانس منسٹر صاحب نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ایک سال میں ٹیکس جو لینا ہے وہ ممکن نہیں ہوا. انہوں نے کہا 25% ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال، اور ہی کلیمز کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا جو ریمیٹنسز ہوئی ہیں، کئی تو انہوں نے میجر کلیمز کیے ہیں کہ ہم نے تو بہت اس دور میں جبکہ گروتھ ریگریسو ہوئی ہے پوری دنیا میں، ہماری گروتھ نہ کہ سسٹین ہم نے کی، 3.4 سے 3.7 پر گئی. دیکھیں اگین دیکھیں، کلیم کرنے کو تو دیر از آلویز اے برائٹر سائڈ آف ایوری ایون دا بلیکسٹ تھنگ.
اس میں بات یہ ہے But is he saying the right thing? نہیں میں عرض کرتا ہوں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے زمانے میں شوکت عزیز صاحب یہ کلیم کرتے تھے کہ میں نے 600 ارب بڑھا دیا 700. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ٹیکس انکریز ہے, چاہے وہ اس زمانے کی ہو یا اس زمانے کی ہو. مجھے جو اختلاف ہے ان دونوں ٹینیورز کے ساتھ, ڈکٹیٹرشپ اور اس لنگڑی لولی جمہوریت جو چل رہی ہے 4 سال میں, مجھے اختلاف یہ ہے کہ اپنا یہ جتنا ریونیو بڑھاتے ہیں اسے کہیں زیادہ یہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں. یعنی یہ ملک جو 194 ارب روپے کے فرق یا فسکل بجٹ خسارے کے ساتھ چلتا تھا آج سے 13 سال پہلے, یہ ملک آج 1300 بلین کے بجٹ خسارے پہ چل رہا ہے. تو جہاں میں ان کو وہ کریڈٹ دیتا ہوں, وہاں میں دوسری طرف ان کو قرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جتنی آمدنی بڑھائی تھی اخراجات اتنا ہی بڑھا لیتے, پھر بھی اس ملک پہ احسان ہوتا. آج یہ آپ کے قرضے 12,000 بلین پہ نہ جاتے 3,000 بلین سے ان دا لاسٹ 13 ایئرس. تو وہ ان کی جو وہ کلیم ہے کہ انکریز کی ہیں ٹیکسز, وہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف جو وہ نہیں بتا رہے آپ کو, میں اب وہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. یہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ یہ قریباً 300 ارب بینکوں سے لون لیں گے. ان کی جو ایکچوئل پرفارمنس رہی ہے, ان کے ریسورسز شارٹ فال, آپ اپنا پروگرام نکالیں نسیم, جو آپ نے پچھلے سال میرے ساتھ کیا ہوگا. میں اس وقت کہا تھا کہ یہ ریسورسز کو اوور بجٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکسپینڈیچر کو انڈر بجٹ کر رہے ہیں. جی آپ نے کہا تھا جو لائسنس فیس کی بات کی تھی انہوں نے ٹیلی کام سے, اور سی ایس ایف فنڈ بھی نہیں ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ بھی نہیں. نسیم میں 3G کی بات نہیں کر رہا, میں ایکسٹرنل ریسیٹس کی بات نہیں کر رہا, میں ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا ہوں, میں ریسورسز ریونیو کی بات کر رہا ہوں. وہ انہوں نے قریباً 630 بلین کا فرق ہے ابھی, وہی جو میں اس وقت کہتا تھا کہ 2-2.5% آپ کا فسکل ڈیفیسٹ, اس لیے 4 سے 6.5 پر قریباً جا رہا ہے اس سال. اور وہ آج بات ثابت ہوگی. آپ آپ کے ساتھ گفتگو نکال لیں اپنے پروگرام پچھلے سال کا, اور آپ وہی میرے فگرز کو کمپیئر کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم کیوں نہیں, بجٹ مین سیلف ڈسپلن, اور جو قومیں بجٹ کے اندر نہیں رہنا سیکھتی ان قوموں کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف افراتفری ہے, ہر طرف لوٹ مار ہے, کوئی بندہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آگے لگی ہوئی ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. حکومت کی جو پاکستان کی وسائل ہیں اس کو اس وقت مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں, میں اس کو سوئچ آف کرتا ہوں. میں دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کے ایسٹس کو پاکستان کے عوام مستحیل ہو کے آگ خود لگا رہے ہیں. وہ پھر بھی وہ بھی انہی کے پیسے ہیں, وہ کسی اور کے پیسے نہیں ہیں. ناظرین یقیناً مسائل بہت ہیں اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے اور مسائل ہوں گے. یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے ڈار صاحب کے ساتھ, اب ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے آنے والے مہینوں میں, سالوں میں کس طریقے سے بجٹ کو اور ایک اکنامک ڈسپلن ہے اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے. ڈار صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی بھی مہنگائی سے عام شہری کی کمر ٹوٹ رہی ہے. اگر سبسڈیز آپ وڈرا کریں گے تو کس ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی اس ملک میں, واٹ وڈ یو ڈو؟ دو چیزیں جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں سبسڈی جو ہے, جب آپ جنرل سبسڈی دیتے ہیں, وہ نصیب آپ بھی لے رہی ہوں گی, میں بھی لے رہا ہوں گا, مجھے بھی آٹومیٹکلی مل رہی ہے اور سب کو مل رہی ہے. ہمارے جیسے ملک کے جو حالات ہیں, ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی چاہیے, جس کے لیے میں نے پاکستان انکم سپورٹ فنڈ اپریل 2008 میں کیبنٹ میں پیش کیا تھا, اور 34 بلین کا میں نے اس کا پرپوز کیا تھا, جو کہ بجٹ میں پاکستان کا نام بے نظیر صاحبہ کے نام سے چینج ہو گئے. وہی اسکیم چلی اور آج تک اس کا بہت بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. اس کے باوجود اس میں اچھا تو یہ ایک منٹ, یہ جو اسکیم ہے یہ آپ نے پرپوز کی تھی پہلے؟ یہ اس خادم نے پرپوز کی تھی جب فائنانس منسٹر تھا اپریل 2008 میں, اور تو حکومت نے وہ آپ کی اسکیم مانی جی, اور مانی, اور وہ سکسیسفلی چل رہی ہے. اس کا میں نے نام رکھا تھا, میرے دماغ میں جو نام آیا پاکستان اپنا انکم سپورٹ فنڈ فار دی پورسٹ آف دی پور, وہ صرف ان کو جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے جون 2008 میں, چونکہ میں نے 13 مئی 2008 کو ریزائن کر دیا, تو انہوں نے اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کر دیا. مجھے اس میں وہ بہن تھی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہی اسکیم چل رہی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں. مجھے جو بتایا گیا تھا طریقہ کہ آپ جن کو دینا چاہتے ہیں کیا لے, مناسب نہیں. میں اس پروگرام میں بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا فرمایا تھا. میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا, پوری کیبنٹ اس کی وٹنس ہے, اور میں نے کہا تھا اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ چاہے 100% کسی اور پارٹی کے لوگوں کو جائے, غریب سے غریب should be given. I am not
میں اللہ کو جواب دوں، میرے یہ الفاظ تھے کیبنٹ میں، اور وہی اسکیم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ریسنٹلی قریباً 25% لوگوں کو ڈیلیٹ کیا گیا کہ وہ 2-2.5 سال سے غلط پیسے لے رہے تھے، فراڈ، یعنی وہ پیمنٹ جو تھی وہ خود ایڈمٹ کی ہے سینٹ کے فلور کے اوپر سوال کے جواب میں، قریباً 7.5 لاکھ 30 لاکھ میں سے لوگ غلط پیسے لے رہے تھے، ان کو کینسل کیا گیا کہ وہ they were not the real proper recipient. تو بالکل ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سبسڈیز دیں ٹارگیٹڈ، غریب سے غریب آدمی جو ہے اس کو سبسڈائز ضرور کریں، لیکن یہ جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہے اس کو بھی وہی سبسڈی اگر دیں گے آپ ایک چیز جنرل سستی کر کے، وہ میں سمجھتا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے فائنلی جی یہ بتائیے کہ جو ٹیکس کا اس وقت انہوں نے کچھ ٹیکس میں کٹوتی کی ہے، جنرل سیلز ٹیکس کچھ کاٹا ہے اور بھی کچھ انڈسٹری کو انسینٹیوز دینے کے لیے ٹیکس کاٹے ہیں، تو اس سے آپ کا خیال ہے کہ کوئی نتیجہ خیز بات نکلے گی، کچھ فائدہ ہوگا اکانومی کو؟ دیکھیں پلیز ڈونٹ مائنڈ، آئی ول بی ویری آنیسٹ، یہ مائکرو یا جس کو ہم پرچون کا ریٹیل کام سے اکانومیز ٹھیک نہیں ہوتی، یہ الیکشن کو مد نظر رکھ کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، سٹرکچرل ہماری امبیلنسز ہیں، آپ کسی سے مجھے چھوڑیں، کسی انٹرنیشنل ادارے سے بات کریں، آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے کیا پرابلمز ہیں، ہم ان کو جب تک نہیں ہینڈل کریں گے اس وقت تک ہماری یہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کی بے روزگاری ختم ہوگی، نہ ہی آپ کی مہنگائی ختم ہوگی، نہ ہی اس ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی، نہ ہی اس ملک میں آپ کو روزگار ملے گا، نہ ہی آپ کو اس ملک میں دوسرے جو مسائل ہیں وہ دور ہوں گے۔ ہمیں 1-2 دفعہ یہ جو ایکسپیرینسز ہے اس کو مد نظر رکھ کے ایک تکلیف کر کے اس ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر پولیٹیکل ول اور ایمانداری اس میں آ جائے تو۔ اچھا یہ بتائیے کہ آخری بات کہ اس بجٹ میں کوئی 3-4 چیزیں آپ کو اچھی جو نظر آئی وہ ذکر کر دیجیے گا۔ نہیں بچی تو آپ نے ذکر کر دی سارا نسیم، نہیں آپ کی زبانی ہم سننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں آپ نے ابھی ٹیکسز کا کہا تو میں نے وہ اچھی بات کے ساتھ یہ بھی میں اخراجات کی بھی بات کی ہے نا، آپ نے جو 17 سے 16% وہ مائکرو ہیں، وہ پیٹی چیزیں، وہ ریٹیل ہے، ہمارا سٹرکچر پرابلمز ہے، خدا کے لیے سمجھیں۔ یہ بجٹ بے شک۔ اچھا تو مجھے ایک اور پرابلم ہے جو میں آپ کو ابھی عرض کروں، میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے انہوں نے اخراجات رکھے تھے پچھلے سال انہوں نے 20% سے زیادہ، یعنی یہ کسی ملک میں جو آپ اپنے لیے اخراجات بجٹ میں مختص کریں 20% زیادہ خرچ کریں اور پھر آ کے پارلیمنٹ میں 1 سال کے بعد کہ اس کو بس اٹھک بیٹھک کر کے پاس کر دو، تو اٹس کرمنل اوفینس فائنینشیل ورلڈ میں۔ ہم نے یہ بتائیے کہ اس سال تو ہم نے ڈار صاحب ہم نے اس سال بھی جو ختم ہوا ہے، میری عرض سنیں، اس سال بھی ابھی جو ختم ہوا ہے، جو ختم ہونے جا رہا ہے 30 جون 2012، اس سال بھی 425 بلین کی ریگولر سپلیمنٹری گرانٹس اپروو ہوں گی ابھی اگلے 2 ہفتے میں، یعنی ہم نے جتنے پیسے رکھے تھے اس سے 425 بلین روپیز ہم نے زیادہ خرچ کیے۔ ہماری ایک اچھی بات تھی کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے پاکستان میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ٹوئن ڈیفیسٹ میں پھنسا ہوا ہے، ایک بجٹ کا خسارہ اور ایک جاری اخراجات کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، اس میں ہم نکلے تھے بڑی مشکل سے کیونکہ ہمیں وہ ہیوی پیمنٹس ملی، آئی ایم ایف سے انفلوز زیادہ ہوئیں، تو 2 سال ہمارے کچھ بہتر نہ گزرے۔ آپ کو یہ سن کے شاید پریشانی ہوگی کہ $3.4 بلین کا دوبارہ اس سال جو 30 جون 2012 کو سال ختم ہو رہا ہے 11-12، اس میں 3.4 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ نہیں دیکھیں اس دفعہ آج یہ کل کے اخبار میں ڈان میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، سلیم رضا جو گورنر اسٹیٹ بینک ان کے رہ چکے ہیں اسی دور میں، انہوں نے بڑا اچھا آرٹیکل اسی کرنٹ ڈیفیسٹ کا جو ایک جال میں ہم پھنس رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ڈار صاحب ہم 4 بلین 4.5 بلین جو ہم نے آئی ایم ایف کے دینے ہیں اس برس ہم دے پائیں گے؟ نہیں دیکھیں دے تو دیں گے انشاءاللہ، 3.4 ان کے دینے، سارے لون ملا کے شاید قریباً 4 کی 4+ ہوگی، آئی ایم ایف کے تو قریباً 3.4 کے قریب ہے جو انسٹالمنٹ آئے گی اس فسکل 12-13 میں 2012-13 میں وہ، لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی سے اپنی جو ہے پراپر فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت سپیس نہیں ہے سلپ ہونے کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائر فائٹنگ ورک جو کہ 2008 مارچ میں ہوا تھا جب اس ملک کا فسکل ڈیفیسٹ 985 ارب پہ جا رہا تھا، جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا،
اس کو وقت ہم نے قریباً 260 بلین روپوں سے کم کیا تھا اس وقت, اور وہ دیٹ واز آلموسٹ اس وقت 4.5 ارب کا آلموسٹ ڈالر کا ایکولنٹ. تو وہ ہمیں اس کام کے لیے بھی ابھی سے کام کرنا ہوگا ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, اور اس کو ہمیں ابھی پلان کرنا ہوگا. یہ لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف دوبارہ ان کو کوئی نیا پروگرام دے دے گی یا کوئی اور دوست دے دے گا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز اتنے برائٹ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وی ڈیمونسٹریٹڈ ڈسپلن, وی آر ناٹ ایمیچور ان پالیٹکس. ہم نے اس ملک میں ملک کا دفاع جو مضبوط کیا, اس کی ہم نے ایک قیمت چکوائی اور سینکشنز لگی. نہ اس وقت بجلی کا یہ بحران تھا, نہ اس وقت کسی چیز کی ملک میں کمی ہونے دی, نہ ہم نے کوئی مسائل لوگوں کے لیے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمٹمنٹ آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ہے. جب بھی اللہ نے موقع دیا, چاہے کسی بھی پوزیشن میں پاکستان کی خدمت کر سکے, ضروری نہیں کہ آپ فائنانس منسٹر ہو کے کریں, ہمیشہ وہ میری جو ہے وہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم پارٹی کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں. میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اس ملک کو ہم صحیح سمت میں لے کے چلیں انشاءاللہ. چلیے وی لک فارورڈ کہ آپ کی جو ڈیبیٹ نیشنل اسمبلی میں ہوگی, سینٹ میں ہوگی, وہ نعرہ بازی سے ہٹ کے جو ہم نے کل دیکھا اس کی بجائے کوئی ٹھوس جو اقدامات ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, وہ آپ سامنے لے کے آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آج شامل ہونے کا, پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.